सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सच्ची बातें, और सच्ची बातों में हमारे साथ होते हैं दो बच्चे, और हम लेके आते हैं आपके लिए एक हदीस पाक। तो हम चलते हैं अपने बच्चों की तरफ, बच्चों को बुलाते हैं, इनका तारुफ लेते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। जी तो आ जाएं बच्चों। माशाअल्लाह, मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। आपका नाम? गुलाम मुहिउद्दीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। आप कहाँ से आए हैं? अल हिलाल सोसाइटी, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना, कौन सी क्लास में? क्लास 6। क्लास 6। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप कहाँ से आए हैं? मैं चांदनी चौक, चांदनी चौक से आए। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना, दारुल मदीना। वाह भाई, कौन सी क्लास में? क्लास 6। क्लास 6। सेम स्कूल, सेम क्लास। जी। अच्छा, आप दोनों क्लास फ्रेंड्स हैं। ये बताएं कि आपका कोई ना कोई मकसद होगा, मतलब ये कि हम जब स्कूल में लगते हैं या हम क्लासेस पे क्लासेस पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कोई एम बनता जाता है ऐसा ऐसा कि हमें ये करना है, या हमारे वालिदैन की हमारे साथ कुछ इस तरह की तरबियत होती है, या हमारे स्कूल टीचर्स कुछ हमें ऐसा जहन देते हैं कि हमें आगे जाके ये बनना चाहिए, ये फ़ायदेमंद है। तो आपका क्या जहन है कि आपको आगे जाके क्या बनना है, क्या एम है, क्या मकसद है आपका? मुफ्ती बनने का शौक़ है इंशाअल्लाह। मुफ्ती बनने का शौक़ है। अल्लाह आपको मुफ्ती इस्लाम बनाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा शौक़ है। अल्लाह आपको आपके शौक़ में कामयाबी अता फरमाए। आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या है? जी इंशाअल्लाह साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने का जहन है। वाह भाई, बहुत अच्छा मकसद है। बस इस मकसद को आप जहन बनाएं कि अल्लाह ने चाहा तो साइंटिस्ट बन के मैं दीन की खिदमत करूँगा। जो भी काम करें, जैसे ये मुफ्ती बन रहे हैं तो मुफ्ती में तो है ही दीन की खिदमत, तो साइंटिस्ट बन के भी मैं दीन की खिदमत करूँगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, जो हदीस पाक है दुरूद पाक की फ़जीलत पर मबनी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम मा शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन तरीके से यानी अच्छे अंदाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब भी दुरूद पाक पढ़े ना, तो गुलाम मुहिउद्दीन भाई और हमारे अब्दुल्ला भाई जब भी दुरूद पाक पढ़े ना, तो हमें चाहिए कि अहसन अंदाज में पढ़ें। अच्छा, जो दुरूद पाक हमें पढ़ने में मज़ा आता हो, अच्छा लगता हो, दुरूद पाक पढ़ते वक्त उसकी मीनिंग जहन में रखें। जैसे सल्लु अलल हबीब का मतलब होता है दुरूद पढ़ो अपने हबीब पर। तो अब जब दुरूद पढ़ने का कहा जाए हमसे कि अपने हबीब पर दुरूद पाक पढ़ो, या जब भी हम दुरूद पाक पढ़ें तो सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो इसके मायने जहन में रखें और इसको अच्छे अंदाज में बना के पेश करें कि ये सोच कर पढ़ें कि जो हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाएंगे। और जब बारगाह में पेश किए जाएंगे तो हमारे पास अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा ये दुरूद पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुन के खुश हों। तो नियत करते हैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे और अहसन अंदाज में दुरूद पाक पढ़ेंगे। सही है। अब चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ, और जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताऊं क्या टॉपिक है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिनों की दुनिया, जिनों की दुनिया, जिन्नात के हवाले से टॉपिक है, और इसमें बहुत सारी अच्छी मालूमात हमें सीखने को मिलेगी। बाज़ इस तरह के बच्चे होते हैं जो हमें देख रहे होंगे, शायद टॉपिक सुन के डर गए हों, तो ऐसी बात नहीं है। जिन्नात के अगर आप आज से पहले जिन्नात से डरते होंगे ना, तो इंशाअल्लाह आज टॉपिक के हवाले से बात सुन के आपका खौफ निकल जाएगा। जिन्नात के हवाले से बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग मालूमात आपके लिए लेकर आए हैं, और इस तरह की मालूमात लेके हैं जो आपके जहन में सवालात हों। और यहाँ मौजूद जो बच्चे हैं ये भी अगर सवालात करेंगे, आपके जहन में भी अगर कोई जिन्नात के हवाले से जो मैं भी बताऊँगा टॉपिक के हवाले से,
تو جو سوالات ذہن میں آ رہے ہوں آپ سوالات کریں. اچھا میں جب حدیث پاک پڑھوں تو آپ نوٹ کریں. حدیث پاک ہمیشہ یاد کر لینی چاہیے, یاد کر کے لکھ لینی چاہیے. اگر یاد کرنا ہے, یاد کرنے کا بہترین حل لکھ لینا بھی ہے. تو آپ کے آگے قلم اور کاغذ بھی رکھے گئے ہیں, تو آپ حدیث پاک لکھ لیں, نوٹ کر لیں. یہ آج آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں. اپنے آج کی جو ٹاپک سے متعلق حدیث پاک ہے یہ ملاحظہ فرمائیں. میں عربی میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد اردو میں ترجمہ کروں گا. جب اردو میں ترجمہ کروں تو آپ لوگ لکھ لیجئے گا. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. ترجمہ اب نوٹ کر لیں. حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم کو اس سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دیا گیا, یعنی مٹی سے. آج کی جو ہم نے حدیث پاک سنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے. کس سے پیدا کیے گئے؟ نور سے. اور جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے. اور ہم انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کہہ لیں, یا ہم انسان حضرت آدم علیہ السلام, ہم آدمی کیوں کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام سے, آدمی نکلا آدم علیہ السلام سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے؟ مٹی سے. تو آج کی جو ہماری حدیث پاک تھی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. جنات کے حوالے سے جنات کون ہیں یہ ثابت ہے قرآن مجید اور حدیث پاک میں کہ جنات کا وجود ہے, جنات ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, بعض بچے ہوتے ہیں کہ جنات ہوتے نہیں, ایسے ہی لوگوں کو ڈرانے کے لیے بولا جاتا ہے اور جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جنات کی حقیقت ہے, جنات ہوتے ہیں. جنات کے پورے قبیلے ہوتے ہیں اور یہ انسان سے بھی زیادہ ہیں. یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ انسانوں سے زیادہ جنات ہیں اس دنیا میں. تو جنات ہوتے ہیں, ان کی حقیقت ہے. تو یہ بات اگر ہمارے ذہن میں تھی پہلے تو اس کو نکال دیں کہ جنات ہوتے نہیں ہیں, جنات ہوتے ہیں اور جنات کی حقیقت ہے. ہاں مگر جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں آگے سنتے جائیں گے کہ جنات کیا کھاتے ہیں, جنات کے حوالے سے وہ کیا پہنتے ہیں, اور اگر وہ ہیں تو کیا وہ کسی سے ملے ہیں, مل سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جنات کے حوالے سے ہم اپنے ٹاپک میں آج سنیں گے. سب سے پہلی بات احادیث کریمہ, قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں ثابت ہے کہ جنات موجود ہیں. ثابت ہے کہ جن اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے. اس کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے. جنات یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا, جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. مگر اللہ عز و جل کے جو خاص بندے ہوتے ہیں, ولی اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات جنات سے بھی بڑھ کے کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جو ہماری عقلوں میں نہیں آتے. عام انسانوں کی جو بس میں بات نہیں ہوتی, مشکل ترین کام جو عام انسان نہیں کر سکتے وہ جنات کر سکتے ہیں. اچھا, لغت میں جن کا معنی ہے چھپا ہونا. لغت میں جیسے یہ ورڈ ہے نا جن, لغت کہتے ہیں ڈکشنری. ڈکشنری میں جن کا معنی ہے چھپا ہونا. اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں سے چھپے ہوتے ہیں, ہمیں نگاہوں میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے جن ہوں. تو جنات جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو جن کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو ہدایت کی طرف بلایا وہیں جنوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں کو اسلام کی دعوت پیش کی. جی ہاں, پارہ 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ترجمہ, اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی,
پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہادی نہیں ہیں بلکہ جنات کے لیے بھی اس دنیا میں ہادی بن کر تشریف لائے، جنات کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی، اور جنات بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ ہم نے سنا نا ترجمے میں کہ جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے۔ مطلب جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن حاضر ہوئے تو خاموشی سے سنتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات۔ تو جنات بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ اچھا ویس بھائی یہ بتائیں جنات کون سے دن پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ جنات کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ کون سے دن پیدا کیا؟ بدھ کے دن پیدا کیا۔ جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنات جو ہیں یہ جمعرات کے دن پیدا ہوئے، ان کو جمعرات کے دن اللہ نے ان کی تخلیق کی۔ غلام محی الدین بھائی اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے جنت کو جہنم سے پہلے پیدا کیا، اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنی غضب کی چیزوں سے پہلے، آسمانوں کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، دریا کو خشکی سے پہلے، فرشتوں کو جنوں سے پہلے، اور جنوں کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادے سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جنوں کو انسانوں سے پہلے بنایا۔ ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، آپ چاہیں تو لکھ لیں اس کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا، مطلب خون ریزی کی۔ جب انہوں نے زمین پر فساد پھیلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، وتیرے سے مراد اپنی عادت بنا لی، انہوں نے زمین پر فساد پھیلانے کو، خون ریزی کرنے کو اپنی عادت بنا لی، تو اللہ پاک نے ان کی طرف فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے انہیں مار کے ایک سمندری جزیرے جو ہوتے ہیں نا، جہاں ہر طرف جس کے پانی پانی ہوتا ہے، بیچ میں ایک جزیرہ ہوتا ہے، آئی لینڈ کہتے ہیں جس کو انگلش میں، تو اس کی طرف ان کو بھگا دیا فرشتوں نے مار کے، انہوں نے جب فساد برپا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال پہلے بھی جنات تھے اور وہ زمین پر رہتے تھے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ بعض لوگ ایسا ہے سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے فرشتہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جن ہے۔ قرآن شریف کی آیت میں بھی ہے، قرآن شریف میں آیا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ترجمہ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات تھے، تو کیا ابھی بھی جنات ہیں؟ اور کتنے ہیں؟ میرے پاس ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے، سورج کی روشنی چھپ جائے، مطلب اتنے جنات کہ سورج کی روشنی چھپ جائے، جیسے بادل کیسے آتے ہیں تو سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے، اتنے جنات ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں بتاؤں؟ نہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ 10۔ نہیں، آپ نے 7 کہا، آپ نے 10 کہا۔ 12۔ نہیں، فرماتے ہیں جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے۔
انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. اویس بھائی جی جی جنات ہیں وہ اتنے جنات ہیں 9 گنا زمین زیادہ پہ ہے. کرتے کیا ہے کام؟ آپ کے سوال کا جو جواب ہے اس آپ روایت میں آپ کو ملے گا. بہت اچھی روایت ہے. جنات کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں نا. حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جنات سمندر سے زیورات لینے کے لیے غوطہ لگاتے ہیں. یہ غوطہ کا مین کیا ہے؟ غوطہ لگاتے ہیں مطلب سمندر کے گہرائی کے اندر جانا, سمندر کی تہ میں جانا, غوطہ لگانا. اس لیے کہ زیورات تو سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں نا. تو جنات کے حوالے سے منقول ہے کہ جنات سمندر سے زیورات لینے کے لیے غوطہ لگاتے. اور انہوں نے حضرت سلیمان علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی پر محل بنائے. پانی پر محل, پانی پر کوئی چیز بن سکتی ہے تو پانی کے اندر چلے جائے گی, مگر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی پر محل بنائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ انہیں گرا دو. کیا حکم دیا؟ انہیں گرا دو, مگر تمہارے ہاتھ انہیں نہ چھوئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو جنات سے کہا کہ جو آپ نے محل بنایا ہے ان کو ایسے توڑو کہ ہاتھ بھی نہ چھوئیں, ہاتھ چھوئے بغیر توڑو. اب کسی چیز کو اگر آپ کو توڑنا ہے, اس کو توڑنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ تو لگانا پڑے گا نا اس کو. پھر ہاتھ لگا کے آپ یوں کر کے توڑو گے اس کو. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا, جنات سے فرمایا کہ انہیں ہاتھ لگائے بغیر, چھوئے بغیر توڑو. تو ان جنوں نے اس پر گوپیا سے پتھر پھینکے. یہ گوپیا کیا ہوتا ہے؟ یہ گوپیا یعنی رسی کا بنا ہوا ایک آلہ ہے جس میں پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی گولی رکھ کر مارتے ہیں. تو اس طرح کا رسی سے بنا ہوا آلہ تھا, اس سے پتھر پھینکے یہاں تک کہ انہیں گرا دیا. تو یہ جنوں کے کچھ کام تھے جن سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا, جس طرح کا یہ گوپیا بنایا انہوں نے. تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان کر سکتے ہیں, وہ تو جنات کرتے ہی ہیں, مگر بہت سارے ایسے کام بھی ہیں مشکل ترین کام جو انسان بھی نہیں کر سکتے, عام انسان بھی نہیں کر سکتے, وہ جنات کر لیتے ہیں. اویس بھائی جنات کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہیں؟ ہم تو کیا بولتے بریانی اور پانی وانی سے. بہت ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں, ابھی نام لیں گے تو سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا ہمارے کھانوں کی لسٹوں کا. تو یہ کہ ہم جیسے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں, تو جنات بھی کچھ کھاتے ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں یہ ہم ایک حدیث پاک میں سنتے ہیں, اور ہو سکے تو یہ حدیث پاک بھی نوٹ کر لیں. حدیث پاک جب سنیں نا تو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کو نوٹ بھی کر لینا چاہیے. پیارے بچوں, آپ بھی ہو سکے تو نوٹ کر لیں, اپنے پاس لکھ لیں حدیث پاک, اور اس کو پھر لکھ کر پھر سمجھیں اور پھر یاد رکھیں اور اپنے آگے دوستوں تک پہنچائیں, تو بہت فائدہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں, لیکن ہڈی اور لید مت لانا. میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں. کن کی خوراک ہے؟ جنات. آپ کا سوال تھا جنات کیا کھاتے ہیں, تو جنات کی جو خوراک ہے وہ ہڈی اور لید. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں. مطلب جو ہم کھا کے ہڈیاں پھینک دیتے ہیں نا, اب جنات جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو اس پر ان کی غذا دکھتی ہے. جیسے ہم جب ہڈی ہمارے پاس ہوتی ہے سالن وغیرہ میں تو اس کے اوپر بوٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں, پھر ہڈی پھینک دیتے ہیں. تو جنات کو جب وہ ہڈی ملتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں اس پر ان کی غذا موجود پائیں. تو ماشاءاللہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ جو ہم ہڈی اس کی جو غذا لگی ہوئی ہوتی ہے ہڈی پہ وہ کھا کے پھینکتے ہیں, گوشت وغیرہ کھا کے پھینکتے ہیں, مگر جب جنات اس ہڈی کو پاتے ہیں تو ان کو اس پر غذا لگی ہوئی ملتی ہے. اچھا پیارے بچوں, ایک بات بتاؤں, جیسے یہ جنات کی خوراک کی بات آئی ہے تو ہمیں بھی جب ہم کھانا کھائیں تو جب ہڈی ہم چوس کے پھینکیں تو ان کو بالکل صحیح طریقے سے کوئی غذا اس پہ لگی بھی نہ ہو, اس طرح چوس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چوسنی چاہیے اور پھر اس کو چھوڑنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو مسلمان جنات ہیں نا یہ ہڈی ان کی غذا بنے گی. ہمارے مسلمان جنات ہیں جو مسلمان ہیں. اچھا جنات سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, یہ بھی ایک اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جنات کے گروپس آیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے. اویس بھائی
انسان میں تو اچھے انسان اور برے انسان ہوتے ہیں، جنات میں بھی اچھے جنات اور برے جنات ہوتے ہیں۔ جی جی، جس طرح اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان جن ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم جن ہوتے ہیں، کچھ شرارتی جنات ہوتے ہیں جو بعض اوقات تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیٹیگریز ہیں جنات میں بھی۔ تو جیسے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے جنات سے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ ان چیزوں سے پھر ان پر اعتقاد بھی رکھیں کہ ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، ہمارے اوپر جن کوئی اثر نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی جن تنگ نہیں کر سکتا۔ اور جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں کچھ جنات سے اگر خوف آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ قرآن کریم اس کی خوب برکتیں ہیں، اس برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم آیت الکرسی اس میں سے پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ آیت الکرسی کی برکت سے ہم جنات کی جو شریر جنات ہوتے ہیں، جو بعض اوقات تنگ کرتے ہیں انسانوں کو، ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، قرآن کریم میں جو آپ کا سوال تھا، اس کے قرآن کریم کی ایک آیت بھی میں سنا دوں آپ کو۔ آیت پڑھتا ہوں، وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ کچھ نیک ہوتے ہیں جنات، کچھ شریر جنات ہوتے ہیں، کچھ مسلمان جن ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم جن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جنات، اور جس طرح انسانوں میں کیٹیگری ہے، جنات میں بھی کیٹیگری ہے، کچھ نیک اور کچھ بد ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے سنا آج کا پروگرام سچی باتیں، اور سچی باتوں میں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بہت انٹرسٹنگ تھا، جنات کے حوالے سے تھا۔ آج جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اگر جنات کے حوالے سے ان کو بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی، اور اگر جنات سے پہلے ڈرتے ہوں گے تو اب نہیں ڈریں گے انشاءاللہ۔ جنات کی خوف کو اپنے دل سے نکال دیں گے۔ اور جنات کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم سے، انسانوں سے کئی زیادہ جنات ہیں۔ اور بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، قرآن کی روشنی میں حاصل کی، حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے جنات کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئی۔ اسی طرح کے ٹاپکس لے کر آپ کے لیے، اسی طرح کی حدیثیں اور نئے ٹاپکس لے کے آپ کے لیے آتے رہیں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھیں۔ ہمارے پروگرام کو اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے، کچھ شروع کا حصہ اگر آپ سے مس ہو گیا ہے پروگرام کا، تو آپ ہمارے پروگرام کو یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہمارا ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، اس چینل پر آپ سچی باتیں پروگرام بھی دیکھ سکیں گے۔ کڈس مدنی چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، اور اس میں اگر آپ کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، فیڈ بیک دیں۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی غلام محی الدین بھائی اور عبداللہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کو سیکھنے کو ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔